एक होटल के कोने में 3 पीस सूट में वो बैठा था। सामने से एक शख्स आया, रौबदार मगर आंखों में लालच की चमक छुपी हुई। जी फिल्म स्टार साहब, एक शख्स ने तंजिया हंसी के साथ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या बात करनी है मुझसे? कुर्सी पर बैठे शख्स ने सीधी बात की। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी, तुम्हारी और उसकी जिंदगी अलग है। सामने वाले ने बेपरवाही से सिगरेट सुलगाया और हंसा। मोहतरम, वो लड़की मेरी मंगेतर है, फैसला मेरा होगा। कुर्सी पर बैठे शख्स ने लम्हा भर के लिए उसे देखा और जेब से एक चेक निकाला। ये देखो, इतनी रकम शायद तुमने कभी एक साथ ना देखी हो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। क्या तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए? मुकाबिल की आंखों में पहले हैरत आई, फिर लालच के तेजी। उसने चेक को हाथ में लेकर गौर से देखा, फिर सिगरेट का कश लिया और धीरे से हंसा। इतने पैसे? वाह बॉस, तुम्हारे लिए ये बस एक खेल है। कुर्सी पर बैठे शख्स की नज़रें सख्त हुईं। खेल नहीं, ये उस लड़की की जिंदगी का सवाल है जिसके साथ तुम सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हो। मुकाबिल ने बेशर्मी से कंधे उचकाए। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। वैसे भी इससे शादी करके मुझे क्या हासिल होना था? तुम्हारा चेक ज़्यादा कीमती है। सामने वाले शख्स के दिल पर जैसे किसी ने चोट की हो, मगर वो खामोश रहा। उस शख्स ने चेक जेब में डालते हुए कहा, ओके डन, कल की बारात कैंसिल। वो शख्स कुछ नोटों में अपनी मंगेतर का सौदा कर गया था, ये सोचे बिना कि वो उस पर कितना एतबार करती है। अनाया, तुम पिछले 2 घंटे से पूरा शॉपिंग मॉल घुमा रही हो। जल्दी कुछ पसंद करो, मुझे भूख लगी है। फिर कुछ खाने चलते हैं। सामिया ने कोफ्त से अपनी कजिन प्लस दोस्त को देखा, जो एक ज्वेलरी की दुकान पर खड़ी चीजें देख रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी। सामी, ये बड़े शॉपिंग मॉल में आ तो गए हैं, पर यहाँ हर चीज महंगी तरीन है। जो चीज पसंद आती है उसके दाम आसमान को छू रहे होते हैं। वो अपनी सफ़ेद शाल को सर पर डालते आगे बढ़ी, पर अब चेहरे की रौनक मानिंद पड़ी थी। अनाया, तुम फिक्र नहीं करो, हम बाजार चलेंगे। वहीं अच्छी जगह है हम जैसे गरीबों के लिए। वहाँ से तुम अपनी पसंद की चूड़ियाँ ले लेना। सामिया ने उसे प्यार से समझाया। हाँ सामिया ठीक कह रही है अनाया, चलो बाहर से कुछ खाते हैं। सना, जो अनाया की दूसरी कजिन और दोस्त थी, बोली। लाहौर के एक बड़े शॉपिंग मॉल की चमकती रोशनियां और मसरूफ लोगों का शोर था। लिफ्ट से निकलते ही अनाया अपने शाल को जरा संभालती आगे बढ़ी। उसके साथ उसकी कजिन और एक करीबी दोस्त भी थीं। चेहरे पर वो खास दुल्हनों वाली चमक थी, जैसे हर अदा खुद ब खुद निखर गई हो। अगले महीने उसकी शादी थी और वो आज अपने जोड़े और चंद दीगर चीज़ों की खरीदारी के लिए आई थी। अनाया की मुस्कुराहट में शोखी और बातों में शरारत थी। कभी अपनी कज़न को छेड़ती तो कभी अपनी सहेली को। उसकी ये शोख तबीयत और दिलकश अंदाज देखकर इर्द गिर्द के लोग भी एक पल को रुककर उसे देखने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसी ही भीड़ में एक नौजवान की निगाह उस पर पड़ी। लंबा कद, महंगे कपड़ों में मलबूस, हाथ में कार की चाबी घुमाता हुआ वो एक दौलतमंद घराने का मालूम होता था। लेकिन जैसे ही उसने अनाया को देखा, यूं लगा जैसे लम्हा ठहर गया हो। उसकी मासूम मगर नटखट बातें, चमकती आंखें और झिलमिलाते चेहरे ने उसे पल भर में बेइख्तियार कर दिया। शहरयार मलिक के कदम खुद ब खुद उस लड़की के अकब में चलने लगे। जब वो उदास हुई तो शहरयार मलिक को सारी दुनिया उदास लग रही थी। वो लड़की गुलाबी और सफ़ेद रंगत की हामिल थी। उसकी आंखें सुनहरी थीं और होंठ गुलाबी उन्नाबी से। वो बेहद हसीन थी, यह शहरयार मलिक को लग रही थी। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अचानक उसका पीए नदीम उसके पीछे आया। तुम वापस जाओ, मैं खुद आ जाऊँगा। गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। शहरयार मलिक ने नदीम से कहा तो वो उसकी बात पर अमल करते वहाँ से निकल गया, जबकि इसी असना में वो लड़की आंखों से ओझल हो गई। शहरयार मलिक बेकरारी से इधर उधर उसे ढूंढने लगा। जब उसकी नज़र शीशे की लिफ्ट पर पड़ी, वो नीचे की तरफ जा रही थी। शहरयार मलिक भागने के अंदाज में सीढ़ियां उतरने लगा ताकि वो लड़की उसकी नज़रों से ओझल न हो। शहरयार मलिक तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था, मगर उसकी नज़रें बस शीशे की लिफ्ट में खड़ी उस लड़की पर जमी थी। अनाया अपने कजन्स के साथ हंसती खेलती नीचे की मंजिल पर पहुंच गई। वो तेज कदमों से चलती जा रही थी, मगर शहरयार के लिए हर पल कयामत बन रहा था।
دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، جیسے برسوں کی کمی ایک ہی پل میں پوری ہو رہی ہو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب میں بس اس کے دل کی تیز دھڑکن تھی۔ انایا، ثنا اور سامیہ تھک کر ایک کافی شاپ کے سامنے رکیں۔ یہاں کچھ کھا لیتے ہیں، پھر سیدھا گھر چلتے ہیں، سامیہ نے کہا۔ انایا نے سر ہلایا، مگر اسی پل شہریار ملک ان کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا۔ اس نے ایک نظر انایا کے چہرے پر ڈالی، وہ نظر جو جیسے دل کے اندر اتر گئی۔ انایا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹاتے ہوئے اپنی سہیلی کے ساتھ میز پر بیٹھ گئی۔ شہریار کو لگا جیسے اس نے کائنات کا سب سے حسین لمحہ دیکھا ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ڈر کہ کہیں وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے کھو نہ جائے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھا، کافی کا آرڈر دیا اور بالکل ان کے قریب ایک میز پر بیٹھ گیا۔ اب وہ انایا کو بس نظروں سے چرانا چاہتا تھا، مگر اس کی بے چینی ہر پل بڑھ رہی تھی۔ انایا نے ایک لمحے کو اس کی نظریں محسوس کیں، مگر فوراً رخ پھیر کر اپنی کزن سے بات کرنے لگی۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں ہلکی سی بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ شہریار کی بے قراری بڑھتی گئی۔ یہ پہلی نظر کا جادو تھا یا تقدیر کی کوئی چال؟ کافی شاپ کی مصروف فضا میں ویٹر کپ رکھ کر گیا ہی تھا کہ شہریار نے سامنے سے انایا کو غور سے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ جیسے پورے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ وہ خود کو روک نہ سکا اور بے اختیار ایک شرارت دماغ میں آ گئی۔ ویٹر واپس آیا تو شہریار نے اس سے کچھ سرگوشی کی۔ لمحے بھر بعد ویٹر ایک چھوٹا سا کپ ان کی میز پر رکھ گیا، جس پر ہلکی سی چاکلیٹ سے لکھا تھا اسمائل پلیز، کیونکہ وہ اس لڑکی کا بے رونق چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سامیہ اور ثنا چونکیں، مگر انایا نے جیسے ہی کپ پر وہ الفاظ دیکھے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ اپنی کزن سامیہ کو کوہنی مار کر بولی، یہ دیکھو کوئی شرارتی ویٹر لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے ویٹر نہیں کوئی اور ہو، سامیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ جو بھی ہو، یہ کیا بےہودگی ہے، ابھی جا کر بتاتی ہوں۔ وہ اٹھی اور ویٹر کو روکا۔ یہ کافی خود پی لو۔ انایا نے گرم گرم کافی کا مگ ویٹر کے اوپر اچھال دیا۔ سامیہ اور ثنا منہ کھولے دیکھ رہی تھیں، جبکہ ویٹر تو ہڑبڑا گیا تھا۔ شہریار نے سر جھٹک کر اپنی ہنسی دبا لی، لیکن اس کی گالوں کی لالی اور آنکھوں کی چمک نے شہریار کے دل کو سکون دیا۔ وہ دور بیٹھا کافی کے گھونٹ لیتا، بس اس کے غصے کو یادگار لمحے کی طرح دل میں قید کر رہا تھا۔ میم، یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے انہوں نے کہا تھا یہ کافی آپ کو دینے کے لیے۔ ویٹر بولتے ساتھ مڑا تو ٹیبل خالی تھی۔ یہ تماشا دیکھنے لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ جب ثنا نے زبردستی انایا کو کھینچا اور سامیہ نے ویٹر سے معذرت کر کے بل پے کیا اور وہ لوگ مال سے نکلتے چلے گئے۔ دور کھڑے شہریار ملک کو یہ لڑکی خود میں قید کر گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ تینوں لڑکیاں جیسے ہی گھر کے گیٹ سے اندر آئیں تو صحن میں رکھی بڑی کرسی پر دادا جان حاجی کرمدین تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، سفید کرتا پاجامہ اور سر پر ٹوپی، چہرے پر وقت کی لکھی ہوئی لکیریں، مگر آنکھوں میں پیار بھری نرمی تھی۔ آ گئیں شہزادیاں؟ دادا نے مسکرا کر پوچھا۔ جی دادا جان، پورا مال چھان مارا لیکن خالی ہاتھ لوٹیں، ثنا نے شرارت سے کہا۔ دروازے کے اندر سے انایا کے بابا عباس صاحب بھی آ گئے۔ درمیانی عمر کے سنجیدہ مگر محبت بھرے انسان تھے۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھ کر پوچھا، کیا بیٹا، پسند نہیں آئی کوئی چیز؟ اگلے مہینے شادی ہے، وقت کم ہے۔ انایا نے لاٹ سے ان کا بازو پکڑ لیا۔ بابا، بس سب کچھ بہت مہنگا تھا، سوچا کل بازار چلیں گے۔ اسی دوران ثنا کے والدین بھی کمرے میں آ گئے۔ ثنا کے والد ریاض صاحب اور والدہ سلمہ بیگم سادہ طبیعت اور خوش اخلاق لوگ تھے۔ بیٹیوں کو مال بھی پسند نہیں آیا، لگتا ہے ہمارے نصیب میں بازار ہی لکھا ہے، ریاض صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ثنا کا چھوٹا بھائی حسن دوڑتا ہوا آیا اور بہن کو دیکھ کر بولا، آپ لوگ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ مجھے بھی مال گھومنا تھا۔ سب اس کی معصومیت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں سامیہ بھی اندر آ گئی، اس کے ساتھ اس کے والدین اور بڑا بھائی۔ سامیہ کے ابو کا نام فہیم صاحب تھا، نرم دل اور خاموش مزاج انسان، اور والدہ تاشفین بیگم جو ہمیشہ بچوں کے معاملے میں جذباتی ہو جاتی تھیں۔ سامیہ کا بڑا بھائی اسد تیز دماغ اور ذرا روب دار طبیعت کا مالک تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا، انایا، آپ کی شادی کی خریداری ہو رہی ہے یا گھومنے پھرنے کا بہانہ؟ انایا نے منہ بسور کر کہا، آپ کو کیا پتا لڑکیوں کے لیے چیزیں پسند کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سب ہنس پڑے۔ چلو خیر ہے، کل بازار جائیں گے، لیکن دیکھو انایا بیٹی، اب وقت ضائع مت کرنا، شادی قریب ہے اور تیاری مکمل ہونی چاہیے، دادا جان نے مسکرا کر کہا۔ انایا نے سر جھکا کر
جی دادا کہا، مگر دل ہی دل میں اس کا ذہن بار بار کافی شاپ والے واقعے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اجنبی نظر، وہ اسمائل پلیز والا کپ، اور پھر اپنا غصے میں کیا گیا رد عمل۔ حاجی کرم دین صاحب کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام فہیم تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک اسد، دوسری سامیہ اور بیگم تاشفین جی۔ دوسرے بیٹے کا نام عباس تھا، جن کی ایک اولاد تھی عنایا، بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ تیسرے اور آخری بیٹے کا نام ریاض تھا، ان کی بیوی کا نام سلمہ بیگم تھا۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، ایک ثنا اور دوسرا حسن تھا۔ عنایا کا رشتہ ابھی ہی دادا جان کے ایک دوست کے پوتے سے ہوا تھا، جس کا نام حسان رضا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شہریار ملک کا ایک وسیع و عریض بنگلہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ لان میں لگے پھوارے کی ٹھنڈی چھینٹیں اور اندر ہال میں پڑی نفیس قالینیں پورے گھر کی شان بیان کر رہی تھیں۔ ڈائننگ ہال میں بڑی سی میز پر سجی ڈشز سے خوشبو پھیل رہی تھی۔ ٹیبل کے سرے پر شہریار کے والد جاوید ملک بیٹھے تھے۔ وہ بزنس مین تھے، وقار اور رعب ان کے انداز میں جھلکتا تھا۔ سامنے ان کی بیگم شہریار کی ماں رخسانہ ملک، نرم دل مگر ضدی مزاج، اپنے بیٹوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی تھی۔ شہریار بلیک شرٹ اور جینز میں ہمیشہ کی طرح پرکشش اور سنجیدہ بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی افغن ملک، جو ذرا شوخ اور مزاقیہ طبیعت کا تھا، پلیٹ میں کباب رکھتے ساتھ ہی باتوں سے محفل کو ہنسا رہا تھا۔ جاوید ملک نے کھانے کے دوران شہریار کو مخاطب کیا۔ شہریار، اگلے ہفتے تمہارے نئے پروجیکٹ کی میٹنگ ہے، تمہیں ڈائریکٹر سے ڈسکس کرنا ہے۔ فلم کا بجٹ بڑا ہے، یہ فلم تمہاری کیریئر کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ شہریار ایک جانا مانا ایکٹر تھا، فلم انڈسٹری میں اس کا بہت نام تھا۔ افغن ملک کو ان سب چیزوں کا بالکل شوق نہیں تھا، وہ آرٹس تھا، آرٹ بنانے میں اسے مہارت تھی۔ جی ڈیڈ، سب کچھ تیار ہے، اس پروجیکٹ کو میں اپنی زندگی کا بہترین کام بناؤں گا، شہریار نے اعتماد سے جواب دیا۔ بیٹا، کام تو ٹھیک ہے، مگر کب تک بس فلموں میں ہی الجھے رہو گے؟ اب ہمیں اپنی بہو کی مسکراہٹ بھی اس گھر میں چاہیے، شادی کر لو، رخسانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جلد ہی ممی، شادی بھی کر لوں گا، شہریار نے آہستہ سا مسکرا کر جواب دیا۔ واہ بھائی جان، یہ بات کچھ زیادہ ہی مشکوک ہے، لگتا ہے کوئی لڑکی پسند آ ہی گئی ہے، کہیں فلم کی ہیروئن تو نہیں، یا پھر کسی شہزادی پر دل ہار بیٹھے۔ یہ سنتے ہی افغن ملک نے چمچ رکھتے کہا لگایا، بھائی ہمیں بھی تو کچھ ٹپ بتاؤ، آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے مشہور ہیرو کو گمسم کر دیا ہے؟ شہریار نے ہلکا سا گھورا، مگر افغن کی شوخی رکنے والی نہ تھی۔ افغان، اپنے بھائی کو تنگ مت کرو، جاوید ملک نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا لی، جبکہ رخسانہ بیگم نے فوراً کہا، لیکن شہریار کے چہرے پر ایک پل کو وہی منظر جھلکا، شاپنگ مال کی کافی شاپ، وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی اور اس کی معصوم ہنسی۔ دل نے بے اختیار کہا، ہاں شاید وہی ہے۔ رات گئے شہریار ملک اپنے کمرے میں بالکونی کے پاس کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلکا ہلا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، مگر نظریں خلا میں جمی تھیں۔ سوچوں کے پردے پر بار بار وہی منظر ابھرتا، شاپنگ مال کی روشنیاں، شیشے کی لفٹ میں وہ لڑکی، پھر اسمائل پلیز والے کپ پر اس کی ہنسی اور اچانک غصے میں کافی اچھال دینا۔ ایسا نہیں تھا کہ کبھی اس کے آس پاس خوبصورت لڑکیاں نہیں رہی تھیں، پر کبھی بھی کسی لڑکی نے اس کے دل کو بے چین نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی شہریار ملک کے دل کو ہلا گئی تھی، جس کے پیچھے پورے ملک کی لڑکیاں پاگل تھیں۔ وہ ایک انجان لڑکی کے پیچھے پیچھے گھوما تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مسکرا دیا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ اتنی نٹکھٹ، اتنی حسین، جیسے ایک پل میں دل کو قید کر گئی ہو۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور خود سے بولا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا چھوٹا بھائی افغن اندر آ گیا۔ واہ واہ بھائی، آپ تو بالکنی میں کھڑے ہیرو کے پورے پوز مار رہے ہو، لگتا ہے فلم کا سین پریکٹس کر رہے ہو، یا پھر کوئی یاد ستا رہی ہے۔ وہ شہریار کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے چکا تھا۔ افغان، تم جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو، شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ہاں ہاں، تنہائی کا مطلب صاف ہے، پیار کی کہانی ہے، افغان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا لگایا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ندیم اندر آیا، جو دن بھر شہریار کے ساتھ رہنے والا اس کا وفادار پی اے بھی تھا اور پرانا دوست بھی۔ ہاتھ میں فائلیں لیے اندر آیا۔ سر، یہ کل کی اسکرپٹ ہے، ڈائریکٹر نے بھجوائی ہے۔
پھر قریب آ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ لیکن سر، آج آپ کچھ اور ہی لگ رہے ہیں، کہیں دل کا معاملہ تو نہیں؟ ویسے دن میں کس کے پیچھے گئے تھے آپ؟ شہریار نے اسے گھورا۔ افغان کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا کیا ضروری تھا؟ بالکل ندیم بھائی، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ بھائی جان کا دل کسی پہ فری ہینڈ بالکل دے بیٹھا ہے۔ افغان فوراً درمیان میں بولا۔ تو پھر مجھے بھی بتا دے، آخر وہ خوش نصیب ہے کون؟ ندیم نے شوخی سے کہا۔ شہریار نے پل بھر کو خاموشی اختیار کی۔ آنکھوں میں وہی منظر تیر گیا، پھر کپ رکھ کر آہستہ سے بولا، بس ایک لڑکی دیکھی ہے، نہ نام جانتا ہوں نہ کچھ اور، مگر دل کہتا ہے وہی ہے جو میرے لیے بنی ہے۔ افغان نے تالیاں بجا کر کہا، واہ بھائی، یہ تو فلمی عشق ہوا۔ ہیرو نے پہلی نظر میں دل ہارا اور ہیروئن کا نام تک نہیں پتا۔ بھائی، کل تک تو آپ کو لڑکیاں پسند نہیں تھی اور آج حالات بدل گئے، احساسات بدل گئے۔ واہ! شہریار نے افغان کے کان موڑے۔ پھر سر، لگتا ہے مجھے اگلا پروجیکٹ یہ بنانا ہوگا، ہیرو کا کھویا ہوا پیار۔ ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں مذاق اڑاؤ، مگر میں جانتا ہوں وہ لڑکی میری کہانی کا حصہ ضرور بنے گی۔ چلو اب نکلو دونوں میرے کمرے سے، شہریار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، مگر شہریار کے دل میں ایک عزم جاگ اٹھا تھا، جبکہ وہ دونوں فوری کمرے سے نکلے تھے۔ صبح کی ہلکی دھوپ صحن میں پھیل رہی تھی۔ انایا اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ سامنے رکھے ڈریسز اور جیولری کو دیکھ کر سوچوں میں گم تھی۔ اس کی کزن ثنا کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے قریب آ کر بولی، انایا، تم تو سوچوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی لگ رہی ہو۔ کل مال میں ایسا کیا ہوا جو تم اتنی خاموش ہو؟ انایا نے چونک کر آئینے میں اپنی ہی جھلک دیکھی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ کچھ نہیں ثنا، بس تھکن ہے۔ مگر ثنا فوراً اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ جھوٹ مت بولو، میں نے دیکھا تھا کل کافی شاپ میں تم اچانک بددل ہو گئی تھیں۔ کچھ تو بات تھی، ہے نا؟ انایا نے ہلکی سی سانس بھری اور نظریں جھکا لیں۔ دل کے اندر وہ انجان شخص کی وہ نظر، وہ اسمائل پلیز والا کپ، اور پھر اپنا غصہ، سب ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ بس ایک اجنبی کی حرکت تھی، مجھے پسند نہیں آئی، اس نے مختصر سا جواب دیا، لیکن دل میں ہلکی سی بے چینی اور انجانی کشش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا خیر چھوڑو، چلو آج ہم جا رہے ہیں نا بازار، تم تیار ہو کر آ جاؤ، ثنا نے کہا اور نکلتی چلی گئی، جبکہ انایا بھی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ دوسری طرف شہریار ملک اسٹوڈیو میں موجود تھا۔ لائٹس، کیمرے اور شوٹنگ کا شور، مگر اس کا دل اور جگہ بھٹک رہا تھا۔ ڈائریکٹر بار بار سین سمجھا رہا تھا، لیکن شہریار کی توجہ کہیں اور تھی۔ یار شہریار، آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ہمیشہ پرفیکٹ شاٹ دیتے ہو اور آج بار بار ری ٹیک لگ رہا ہے، ڈائریکٹر نے جھنجھلا کر کہا۔ سر، لگتا ہے وہی لڑکی دماغ پر سوار ہے۔ ندیم اس کے قریب آ کر مسکرایا۔ ہاں ندیم، وہ لڑکی میرا سکون بھی ہے اور بے سکونی بھی۔ اب مجھے اس تک پہنچنا ہوگا، چاہے جیسے بھی ہو۔ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور زیر لب کہا، کہاں جا رہے ہیں آپ سر؟ شوٹنگ چل رہی ہے۔ شہریار کو گاڑی کی چابی اٹھاتے دیکھ کر ندیم پریشان سا ہو گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، شوٹنگ روک تو میں آتا ہوں۔ وہ کوٹ پہنتے نکل گیا تھا، جبکہ ندیم اسے روک نہیں پایا تھا۔ کل وہ لڑکیاں کسی لوکل مارکیٹ کا ذکر کر رہی تھیں جسے شہریار نے بہت غور سے سنا تھا۔ اب اسے وہاں پہنچنا تھا، اس لیے وہ نکل گیا تھا۔ لوکل بازار میں پہنچ کر شہریار نے سب سے پہلے اپنا چہرہ چھپایا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ لوکل بازار کی رنگین گلیاں، ادھر ادھر لٹکتے کپڑوں کے سٹال، چوڑیوں کی کھنک، مسالوں کی خوشبو اور لوگوں کی چہل پہل۔ شہریار ملک، جسے لاکھوں لوگ ایک نظر میں پہچان لیتے تھے، آج ایک سادہ سا کیپ اور عام شلوار قمیض میں ایک بھیڑ میں گھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک ہستی کھلکھلاتی محفل پر جا ٹھہری۔ انایا، سامیہ اور ثنا چوڑیوں کے سٹال پر کھڑی تھیں۔ رنگ برنگی چوڑیاں ہاتھوں میں پہن کر ایک دوسرے کو دکھا رہی تھیں۔ انایا کے چہرے پر وہی شوخ مسکراہٹ تھی جس نے شہریار کے دل کو پہلی ہی ملاقات میں قید کر لیا تھا۔ شہریار کا دل دھڑک اٹھا۔ یہی ہے میرا سکون بھی اور میری بے چینی بھی۔ وہ خاموشی سے ایک سٹال کے پیچھے کھڑا ہو گیا تاکہ قریب سے اسے دیکھ سکے۔ انایا اپنی کزن کو کہہ رہی تھی، سنو ثنا، یہ چوڑیاں کتنی پیاری ہیں، دیکھو کتنا اچھا رنگ ہے۔ انایا نے چوڑیاں پہنی؟ ہاں، جیسے کسی خاص موقع پر پہننی ہوں گی۔
सना ने शरारत से कहा। अनाया ने मुस्कुराकर उसे कुहनी मारी और दोबारा चूड़ियां देखने लगी। शहरयार के कदम बेख्तियार उसकी तरफ बढ़े, मगर अचानक करीब खेलता हुआ एक छोटा बच्चा ठोकर खाकर गिर गया। अनाया ने फौरन झुककर उसे उठाया, उसके कपड़ों की मट्टी झाड़ी और मोहब्बत से कहा, अरे शाबाश, अब ध्यान से चलना। बच्चा हंसता हुआ अपनी माँ के पास भाग गया। ये मंजर देखकर शहरयार के दिल में जैसे और भी यकीन जाग गया। ये लड़की सिर्फ हसीन नहीं, दिल की भी खूबसूरत है। वो उसके करीब जाने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे, आप तो शहरयार मलिक हैं ना, मैंने आपको पहचान लिया। एक नौजवान लड़का जो स्टॉल वाला था, उसकी फिल्मों का फैन निकला। अनाया ने पीछे पलटकर जरा सा गौर से देखा। उसने सिर्फ शहरयार की आंखें और वो मानूस सा अंदाज देखा। दिल धड़का, मगर अगले ही लम्हे उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे पहचानना ना चाहती हो। श्श, आवाज़ हल्की रखो भाई, वरना लोग जमा हो जाएंगे, शहरयार ने फौरन मुस्कुराकर उस लड़के से कहा। मगर अनाया के दिल में अब एक अनजान सी कश्मकश चल रही थी। ये वही शख्स है या मेरा वहम है? बाजार में रश बढ़ता जा रहा था। जैसे ही स्टॉल वाले ने पहचाना कि ये शहरयार मलिक हैं, वहां मौजूद लोग भी शोर मचाते एक दूसरे को बताने लगे, अरे, ये तो वही हीरो है, जल्दी देखो शहरयार मलिक, सेल्फी बनाओ ना। चंद ही लम्हों में लोग उसके गिर्द घेरा डालने लगे। फ्लैश की रोशनी, मोबाइल कैमरों का शोर और चीखों पुकार माहौल में गूंजने लगे। सना की आंखें खुशी से चमक उठीं। अनाया देखो, ये वाकई शहरयार मलिक हैं, वही मशहूर अदाकार। चल ना, आज तो किस्मत चमक गई। हाँ, एक सेल्फी लेते हैं, अनाया चलो। सामिया भी जोश में बोली। अनाया को खुद पर गुस्सा आया, वो एक मशहूर एक्टर को नहीं जानती थी। दोनों ने अनाया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहा, मगर रश इतना ज्यादा था कि वो रास्ता बना ही ना पाई। लोग शहरयार के गिर्द ऐसे हुजूम की सूरत में जमा थे कि आगे बढ़ने की हिम्मत न हो सकी। अनाया ने उलझकर अपना हाथ खींच लिया। तुम लोग पागल हो गई हो, इतने रश में क्या ज़रूरत है, चलो यहाँ से। मगर सना और सामिया मुसलसल कोशिश कर रही थीं कि कम से कम दूर से ही एक तस्वीर ले लें। दूसरी तरफ शहरयार की नज़रें बस एक ही सिमत गड़ी थीं। वो हुजूम के शोर, फ्लैश की रोशनियों और आवाज़ों से बेनियाज सिर्फ उस लड़की को देख रहा था जो रश के पार खड़ी थी। सफ़ेद शाल में संजीदा मगर मासूम चेहरा, आंखों में हल्की सी उलझन और लबों पर न जाने कैसी खामोशी। अनाया और उसकी कज़न्स हुजूम में फंसकर मज़ीद आगे न जा सकीं। छोड़ो, यहाँ से निकलते हैं, अनाया ने सख्ती से कहा और दोनों को खींचकर दूसरी गली की तरफ ले गई। शहरयार ने लम्हे भर को हाथ बढ़ाया, जैसे उसे रोक लेना चाहता हो, मगर हुजूम की दीवार ने रास्ता बंद कर दिया। वो बेबसी से देखता रहा। अनाया लोगों की भीड़ में गुम हो गई, लेकिन जाते जाते एक लम्हे को अनाया ने मुड़कर देखा था। उसकी निगाह शहरयार की निगाह से टकराई, जैसे वक्त थम गया हो। ये सिर्फ चंद लम्हों की मुलाकात थी, मगर शहरयार के दिल में यकीन और भी गहरा हो गया। ये लड़की मेरी किस्मत की लकीर है। वो दोनों अनाया का हाथ खींचकर आगे ले जाना चाहती थी। अनाया झंझला गई। तुम दोनों पागल हो गई हो, इतने रश में जाना खतरनाक है, कोई कुचल ही ना दे। अनाया और वो लोग रश से दूर आ गई थी। हाय, कुचल जाते शहरयार मलिक के कदमों में तो क्या ही मजा आ जाता। तुम भी ना अनाया, हमें खींच लाई। और खबर अगली दिन अखबार में आती, 2 लड़कियां हीरो के इश्क में बेहोश। सामिया कह कहा लगाते हुए बोली। अनाया ने सख्ती से दोनों का हाथ झटक दिया। तुम दोनों की बातें बिल्कुल फजूल हैं, चलो यहाँ से। मगर सना और सामिया बाज आने वाली कहाँ थी। वो मोबाइल ऊंचा करके दूर से ही तस्वीरें लेने लगी। दूसरी तरफ शहरयार अपने गिर्द हुजूम के शोर शराबे से बेपरवाह सिर्फ एक ही चेहरा तलाश कर रहा था। वो हुजूम के पार खड़ी उस लड़की को देख रहा था जो खुद को अलग करने की कोशिश कर रही थी। अनाया ने पलट पर एक बार शहरयार की तरफ देखा। उस एक लम्हे ने शहरयार के दिल में सब कुछ बदल दिया। सना ने फौरन उस पल को कैप्चर करने की कोशिश की। अरे अनाया, तुम्हारी नज़र उससे मिली थी, मैंने देख लिया। सामिया ने फौरन चुटकी ली। हाय, फिल्मी सीन लग रहा था, जैसे हीरो और हीरोइन पहली बार मिले हों। अनाया गुस्से से दोनों को घूरते हुए बोली, चुप करो तुम दोनों, ऐसा कुछ नहीं था। और वो झटके से वहां से निकल आई। पीछे पीछे सना और सामिया हंसती और शरारतें करती रहीं। सुबह के अखबार की हेडलाइन थी, मशहूर एक्टर शहरयार मलिक लोकल बाजार में पाए गए।
مداحوں کا ہجوم، سیلفیوں کی بارش۔ ندیم نے اخبار میز پر زور سے پٹخا اور کہا لگایا، واہ بھائی واہ، یہ کیا چکر ہے؟ بڑے بڑے برانڈ شو روم چھوڑ کے آپ لوکل بازار میں؟ افغان نے بھی موبائل ہاتھ میں لیا اور خبر اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ عینی شاہدین کے مطابق شہریار ملک کسی خاص شخصیت کو تلاش کرتے دکھائی دیے، مگر رش کی وجہ سے وہ پہنچ نہ سکے۔ وہ جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ پھر آنکھ مار کے بولا، تو بھائی یہ خاص شخصیت کون ہے؟ شہریار اخبار کھسکانے لگا، جیسے بے نیازی دکھا رہا ہو۔ تم دونوں فضول باتیں چھوڑو، وہ بس ایک عام وزٹ تھا۔ شہریار نے صاف انکار کیا۔ کل وہ اس رش سے کتنی مشکل سے نکلا تھا، یہ بات وہی جانتا تھا۔ ہاں، عام وزٹ، یعنی کہ آپ کو اچانک سبزی لینے کا شوق چڑھ گیا، یا دال ماش ڈھونڈنے گئے تھے، وہ بھی شوٹنگ چھوڑ کر؟ ندیم نے فوراً چھیڑا، میری مانو تو یہ ڈرامہ بند کرو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کل سے تمہارا دھیان کسی اور دنیا میں ہے، افغان نے ہنس کر کہا۔ شہریار نے سختی سے نظر جھکا لی، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں دیکھ افغان، یہ مسکراہٹ سب کچھ بتا رہی ہے، قصہ ضرور ہے، اور وہ بھی کوئی لوکل بازار والی حسینہ کا۔ ندیم نے زور سے تالی بجائی۔ یار ندیم بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سپر سٹار فلم کی ہیروئن چھوڑ کر کسی عام سی لڑکی پہ فدا ہو جائے، افغان نے کہکا لگایا۔ شہریار خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی ایک لمحہ عنایہ کا چہرہ دوبارہ ابھر آیا۔ اب بس بھی بھارو مذاق، دیکھو ندیم، اس لڑکی کا پتہ کرو، یہ کہاں رہتی ہے؟ شہریار نے بے صبری ظاہر کی۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، پر کیسے پتہ کروں؟ نہ اس کا نام پتہ ہے، نہ کوئی نمبر وغیرہ ہے۔ افغان اور ندیم اب سیریس ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ ایک تصویر ہے، دیکھو اخبار میں ہجوم میں وہ دکھ رہی ہے، اور اس کا نام عنایہ ہے۔ شہریار نے مزید بتایا، جبکہ ندیم اور افغان اخبار میں اس تصویر کو دیکھ رہے تھے جو نہ ہونے کے برابر تھی۔ برا نہیں ماننا بھائی، میں اگر چشمہ بھی لگا لوں تب بھی یہ تصویر میں لڑکی واضح نہ دکھے۔ وہ ہنسا تھا، ندیم نے بھی سر ہاں میں ہلایا۔ گھر کے بڑے صحن میں کرسیاں اور قالین بچھے تھے، میز پر مٹھائی اور شربت کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ محلے کے 2-3 بڑے بزرگ بھی بطور گواہ مدعو تھے۔ عنایہ کی تائی بار بار دوپٹہ درست کرتے ہوئے مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف تھیں۔ ڈائننگ روم کے اندر نہایت وقار سے لڑکے کے والد اور چچا بیٹھے تھے۔ عنایہ کے والد بھی ان کے ساتھ خوشگوار انداز میں گپ شپ کر رہے تھے۔ الحمدللہ، یہ تو ہمارا پرانا تعلق ہے، والد صاحب اور آپ کے والد بزرگوار کی دوستی پرانی ہے، یہ رشتہ تو ہم نے برسوں پہلے دل میں طے کر لیا تھا، لڑکے کے والد نے فخر سے کہا۔ عنایہ کے ابو مسکرا دیے۔ جی ہاں، یہی تو ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں جو آج یہ دن دکھایا ہے۔ اسی دوران عنایہ کمرے میں آئی، سفید دوپٹہ سر پر، نظریں جھکی ہوئی اور ہاتھ میں چائے کی ٹرے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ عنایہ کے ابو نے پیار سے کہا، یہ ہماری بیٹی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ فرما بردار بھی ہے اور گھرداری میں بھی ماہر۔ عنایہ نے چپ چاپ سلام کیا اور ٹرے رکھ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھے نوجوان حسان رضا نے احترام سے نظر جھکائی اور مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور وقار جھلک رہا تھا۔ بات آگے بڑھی تو لڑکے کی دادی بولی، بیٹی، ہمیں یہ رشتہ دل سے پسند ہے، اگر سب کی رضا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ شادی کی تاریخ طے کر لی جائے۔ عنایہ کی تائی نے فوراً کہا، جی بالکل، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اللہ کا شکر ہے بچے کی قسمت کھل گئی ہے۔ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سامیہ اور ثنا کمرے کے کونے میں بیٹھی آپس میں مسکرا رہی تھیں۔ واہ بھئی، ہماری عنایہ تو دلہن بننے والی ہے، سامیہ نے آہستہ سے کہا۔ عنایہ نے نظریں جھکا لیں، اس کے چہرے پر شرم و حیا کی ہلکی سی لالی پھیل گئی تھی، مگر دل اندر سے مطمئن تھا۔ یہ رشتہ وہی تھا جس پر اس نے خود دل سے ہاں کی تھی، اور آج اس کی رضامندی سب کے سامنے جگمگا رہی تھی۔ ہوٹل کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، کرسٹل کے فانوسوں کی روشنی ہال کے ہر گوشے کو چمکا رہی تھی۔ بڑے بڑے میزوں پر نفیس کھانے اور ڈیزرٹ رکھے تھے۔ عنایہ اپنے والدین اور سسرال والوں کے ساتھ ایک کونے کی میز پر بیٹھی تھی۔ آج اس نے سرخ رنگ کی شیفون کی فراک پہنی ہوئی تھی جو فرش کو چھوتی تھی۔ کھلے کرل کیے ہوئے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ہلکے پھلکے میک اپ نے اس کے حسن کو اور نمایاں کر دیا تھا۔ عنایہ واقعی دلکش لگ رہی تھی۔ سامیہ اور ثنا بار بار اسے چھیڑ رہی تھی، ہائے، ہماری دوست تو آج بالکل دلہن لگ رہی ہے،
حسان بھائی کی قسمت تو دیکھو۔ عنایہ نے شرما کر انہیں چپ کروایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا واش روم جا رہی ہوں۔ ادھر اسی ہوٹل کے دوسرے حصے میں شہریار ملک اپنے مینیجر اور 2 بزنس مین کے ساتھ میٹنگ کے سلسلے میں موجود تھا۔ سادہ سا سوٹ پہنے مگر اس کا وقار ہمیشہ کی طرح نمایاں تھا۔ اس کی شخصیت میں ہی دلکشی تھی۔ میٹنگ ختم کر کے جب وہ ہال سے باہر نکلا، اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں جو اس کے خوابوں میں آ رہا تھا، سرخ فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ، جیسے کوئی خواب حقیقت کا روپ دھار گیا ہو۔ عنایہ، شہریار کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یہ واقعی معجزہ ہے۔ آج وہ 2 ہفتے بعد اسے دیکھ رہا تھا، اس نے خود سے کہا، اور بے اختیار اس کے قدم پیچھے پیچھے بڑھنے لگے۔ عنایہ لمبے کوریڈور سے گزرتی ہوئی لیڈیز واش روم میں داخل ہو گئی۔ شہریار بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے بڑھ گیا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ اتنا محو تھا کہ دھیان ہی نہیں رہا وہ کس سمت جا رہا ہے۔ عنایہ آئینے کے سامنے کھڑی دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور لال فراک کی چمک روشنی میں اور زیادہ نکھر رہی تھی۔ عنایہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ آپ یہاں؟ یہ خواتین کا واش روم ہے۔ اس کی آواز بلند ہونے ہی والی تھی کہ شہریار گھبراہٹ میں جلدی سے آگے بڑھا اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش! خدارا آواز مت نکالیے، لوگ آ گئے تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ عنایہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ یہاں اس جگہ کر؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ میں نے سوچ کر قدم نہیں بڑھائے، بس آپ کو دیکھ کر رک نہیں سکا۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ شہریار کے لہجے میں بے بسی اور چاہت گھل گئی۔ ابھی کوئی آ گیا تو؟ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ عنایہ کی نظریں سخت تھیں مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ بھی چھلک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں غلط کیا ہے، مگر دل کی ضد نے عقل کو ہرا دیا۔ آپ کے بغیر ایک پل سکون نہیں، اور آج آپ سامنے ہیں۔ شہریار نے سر جھکایا مگر اس کی آنکھوں میں شدت بھری ہوئی تھی۔ عنایہ نے سختی سے نظریں چرا لیں۔ یہ سب بے وقوفی ہے اور برا وقت آنے سے پہلے آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ شہریار نے لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی اور ایک گہری سانس لی جیسے اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک شہریار مڑا کچھ بولنے کے لیے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ واش روم میں صفائی کرنے والی ایک خاتون جھاڑو اور بالٹی لیے اندر داخل ہوئیں۔ عنایہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر شہریار نے بجلی کسی تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور دیوار کے کونے میں دبنے پر مجبور کر دیا۔ عنایہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ شہریار کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ شہریار نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ خاموش رہیے ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ عنایہ کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی، اس کے لب کپ کپا اٹھے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ صفائی کرنے والی خاتون بے خبری میں فرش پر پانی ڈالتی گنگناتی ہوئی اپنا کام کرتی رہی۔ عنایہ کی نظریں بار بار شہریار کی گرفت سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھیں مگر وہ اور زیادہ قریب آ گیا، جیسے ایک پل کو بھی الگ ہونا ممکن نہ ہو۔ کچھ لمحوں بعد خاتون اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ عنایہ نے فوراً خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اب چھوڑ دیجیے مجھے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ بھی تھی اور سختی بھی۔ شہریار ملک نے گرفت ڈھیلی کی مگر اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اس کی آواز بھاری اور گہری تھی۔ آپ نہیں جانتی میں نے آپ کو دوبارہ دیکھنے کے لیے کیسی دعائیں کی تھیں۔ خدا نے آپ کو پھر میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے اور میں اب یوں آپ کو جانے نہیں دے سکتا۔ عنایہ کی سانسیں الجھ گئیں۔ آپ کو احساس ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہریار نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں شدت بھڑک رہی تھی۔ جی بالکل جانتا ہوں، آپ میری زندگی ہیں، بھلا اپنی زندگی کو کون نہیں جان سکتا؟ عنایہ نے کوفت سے اس پاگل دیوانے کو دیکھا۔ مسٹر پر میں آپ کو نہیں جانتی سو پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ عنایہ دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئیں۔ مجھے نہیں جانتی آپ، مجھے تو ساری دنیا جانتی ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ میں ایک ایکٹر ہوں؟ میرے پیچھے تو لڑکیاں پاگل ہیں۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ ہوں گی وہ کوئی بے وقوف لڑکیاں، پر آپ میں ایسا کچھ نہیں کہ میں آپ کو جانوں۔ ہوں گے آپ کوئی ایکٹر، پر یہ ہیرو گیری میرے سامنے نہیں چلے گی مسٹر، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ کیا ہی اعلیٰ قسم کا انداز تھا۔ شہریار ملک کھوسا گیا۔ اس بار اتنا بتا جائیں آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میں ان ادھوری ملاقاتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ عنایہ یکدم رکی اور پلٹ کر دیکھا، پر گھورتے ہوئے نکل گئی۔
اس کی جانے کے بعد وہ وہاں سے چھپ کر نکلا تھا اور عنایہ کے بارے میں معلومات اس نے ہوٹل کے مینیجر سے لی تھی۔ یہ پہلی گفتگو اسے سرشار کر گئی تھی۔ عنایہ آج اپنے منگیتر حسان رضا کے ساتھ ایک بڑے شاپنگ مال میں آئی ہوئی تھی۔ حسان سیدھا سادہ سا مگر اپنے رشتے کی ذمہ داری نبھانے والا شخص تھا۔ وہ برانڈڈ کپڑوں کی دکان میں کھڑا اپنی منگیتر کے لیے سوٹ پسند کر رہا تھا، جبکہ عنایہ کبھی آئینے کے سامنے جا کر دوپٹے کو سنوارتی تو کبھی جوتوں کے سیکشن میں نکل جاتی۔ عنایہ ابھی جوتے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دور شیشے کے شوکیس کے پار جا کے ٹھہر گئی۔ وہی آنکھیں، وہی روپ، شہریار ملک۔ عنایہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لیں اور بنا کچھ ظاہر کیے آگے بڑھنے لگی، مگر اس کے قدم جیسے کوئی مقناطیس کھینچ رہا ہو، بار بار پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ شہریار نے عنایہ کی خبر نکلوائی تھی تو اسے پتہ لگا تھا وہ آج پھر مال آنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ ایک ڈیزائنر کی دکان سے باہر نکلی تو سامنے شہریار کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عنایہ چونک گئی۔ آپ؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں مسٹر؟ شہریار نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں شوخی بھری نرمی کے ساتھ جواب دیا۔ پیچھا نہیں کرتا عنایہ جی، بس آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کو دل چاہتا ہے۔ عنایہ کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ دیکھیں، یہ سب اچھی بات نہیں ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، اس نے ذرا غصے سے کہا اور پیچھے مڑ گئی جہاں حسان کھڑا بل دے رہا تھا۔ منگیتر ہونے سے دل پر پہرے نہیں لگتے مس عنایہ، اور میرا دل تو پہلی ہی ملاقات میں قید ہو گیا تھا، شہریار نے مسکراتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ عنایہ لمحے بھر کو رکی، اس کی پلکیں لرزیں مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ حسان نے پاس آ کے عنایہ کا ہاتھ پکڑا اور خوشی خوشی کہا، چلو اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو بات کرتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ شہریار نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہلی بار جلن کی ایک چمک ابھری۔ وہ مسکراتا رہا، مگر دل کے اندر ایک فیصلہ کر چکا تھا، اب چاہے جو ہو عنایہ صرف میری ہوگی۔ شہریار گھر واپس آیا تو اس کے بھائی افغن اور ندیم پہلے ہی لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں کو اخبار والی خبر کے بعد سے ہی بہت چسکا لگا ہوا تھا کہ شہریار آخر کس لڑکی کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ افغن نے اسے دیکھتے ہی شرارت سے کہا، او بھائی، آج پھر مال کے چکر لگائے گئے؟ ندیم نے کہا لگایا، ہاں، اور سنا ہے آج وہ لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ تھی۔ بھائی ذرا تفصیل تو بتا دے۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے تھکے سے لہجے میں بولا، ہاں، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ کیا؟ تو آپ جس لڑکی کے چکر میں دن رات پھرتے ہیں وہ پہلے ہی کسی کی ہو چکی ہے؟ ندیم نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، واہ بھائی، یہ تو فلمی ٹائپ سین ہو گیا، ہیروئن منگیتر کے ساتھ اور ہیرو اس کے پیچھے۔ اب تو باقاعدہ فلم بنانی چاہیے تیرے اوپر۔ افغن نے فوراً مذاق بنایا۔ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو دیکھا، مگر آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ جب پہلی بار اسے دیکھا تھا نا تو دل بس اسی پہ رک گیا۔ یہ منگنی میری راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، مگر فیصلہ تو اس کا ہونا ہے۔ اس کی شادی ہے اس مہینے۔ یہ ایک اور بڑی خبر تھی۔ وہ دونوں ہی پریشان ہوئے۔ یار، مانا تو ایکٹر ہے، ہر چیز تیری مرضی کی عادی ہے، لیکن یہ دل والے معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے۔ اگر وہ لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ خوش ہے تو پھر؟ ندیم نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب وہ دوستوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ افغن نے گردن ہلائی اور ہنستے ہوئے کہا، یار ندیم، لگتا ہے یہ واقعی سچ میں پھنس گئے ہیں، ورنہ شہریار ملک کے لیے لڑکیاں کم کب ہیں۔ شہریار نے ہلکا سا کہا لگایا، مگر دل ہی دل میں ایک عہد کر رہا تھا، عنایہ کو وہ ایک بار پھر ضرور اپنی بات کہنے پر مجبور کرے گا۔ روز ہی وہ اسے کال کرنے لگا تھا۔ عنایہ نے کتنے ہی نمبر بلاک کر دیے تھے، پر روز کوئی نیا نمبر ہوتا تھا۔ عنایہ، کہاں کھو گئی ہو؟ دیکھو، یہ سوٹ میرے ٹھیک ہے تمہارے نکاح پر پہنو گی؟ سامیہ کی بات پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ ہاں، بہت اچھا ہے۔ سامیہ سوٹ لیتی چلی گئی تھی جب ایک بار پھر کال آئی۔ عنایہ نے فون اٹھایا۔ کیا حال ہے؟ وہی گمبھیر آواز عنایہ کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جھٹکا کھا کر سنبھلی۔ کل تیار رہنا، کل تمہیں رخصت کروانے آؤں گا، وہ بولا تو عنایہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کل تو اس کا نکاح حسان سے تھا، یہ کیا فضول بات کر رہا تھا؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، کل میری شادی ہے۔
عنایہ نفرت سے چیخی۔ ہاں، کل تو میری بھی شادی ہے آپ سے۔ وہ ہنسا تھا اور فون بند ہو گیا تھا۔ بارات والا دن تھا۔ پورے گھر میں روشنیوں کی جھلک اور ساز بج رہے تھے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ دسترخوان پر لذیذ کھانے سجے تھے۔ ہر کوئی حسان اور عنایہ کے نکاح کے انتظار میں تھا۔ عنایہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل کہیں اور بھٹک رہا تھا، مگر چہرے پر صبر کا نقاب تھا۔ اچانک ہال میں ہنگامہ مچ گیا۔ ایک فون آیا تھا۔ خبر سن کر سب کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ بارات نہیں آ رہی، حسان نے انکار کر دیا ہے۔ یہ جملہ عنایہ کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ اس کے ابا کرسی پر بیٹھتے ہی جیسے ہل گئے۔ تائی کے ہاتھ سے تھالی چھوٹ گئی۔ دادا کی آنکھوں میں کرب بھرا سوال تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا صدمہ ہے؟ ابا کی آواز بھر آئی۔ بابا، اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ عباس صاحب رو پڑے۔ اسی وقت شہریار کے قدم دروازے پر گونجے۔ وہ اندر آیا تو سب کی نظریں اسی پر ٹک گئیں۔ سفید کرتے پر سیاہ سوٹ پہنے، چہرے پر وقار، مگر آنکھوں میں فیصلے کی شدت۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا اور سیدھا عنایہ کے والد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انکل، اگر آپ اجازت دیں تو میں نکاح کروں گا آپ کی بیٹی سے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے۔ عنایہ کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ کل والے جملے پھر گونجنے لگے۔ کل تو میری بھی شادی ہے آپ سے، تو کیا حسان کے انکار میں اس کا ہاتھ تھا؟ تم کون ہو اور کیوں ہماری بیٹی کو اپنا رہے ہو؟ دادا نے پوچھا۔ میں شہریار ملک ہوں۔ آپ ملک صاحب کو تو جانتے ہوگے انکل، وہ دوست ہیں آپ کے، شہریار نے وضاحت کی۔ عباس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، شہریار نے سر جھکا کر کہا۔ میں عنایہ کو عزت اور تحفظ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دادا نے کانپتے ہوئے کہا، اگر یہ ہماری بیٹی کی عزت بچا سکتا ہے تو میں راضی ہوں۔ ابا نے بھی آہ بھری اور سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب کو فوراً بلایا گیا۔ سب حیرت و اضطراب میں ڈوبے تھے، مگر حالات نے فیصلہ کر لیا تھا۔ عنایہ بنت عباس، آپ کا نکاح شہریار ملک سے کیا جاتا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ جی قبول ہے، وہ ضبط کرتے قبول ہے بول گئی۔ عنایہ کے کانپتے ہاتھ میں قلم دیا گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ شہریار کی آنکھوں میں سکون کی چمک اتر آئی۔ اسی طرح شہریار سے پوچھا گیا اور سائن لیے گئے۔ ندیم شہریار کے ساتھ تھا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا، مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ آنکھوں میں آنسو لیے عنایہ رخصت ہو گئی۔ دروازے کے باہر کھڑی کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ دل چاہا رو دے، چیخ دے، مگر دل ہی دل میں ایک بات مان چکی تھی، یہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ شہریار اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ عنایہ کے لب خاموش تھے، مگر دل میں طوفان تھا، اور شہریار کے چہرے پر پہلی بار سکون اور عہد کی جھلک تھی۔ رخصتی کے بعد شہریار کی کار بڑے سکون اور نرمی کے ساتھ شہر کے پوش علاقے میں واقع اس کے بنگلے میں داخل ہوئی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جیسے پہلے سے ہی کسی خوشی کی خبر جان کر تیار ہو۔ دروازے پر شہریار کے والد اور والدہ کھڑے تھے، ساتھ ہی اس کا چھوٹا بھائی افغن بھی مسکراتے ہوئے استقبال کے لیے لپک آیا۔ السلام علیکم، شہریار نے آہستگی سے کہا اور پیچھے ہٹ کر عنایہ کو سہارا دیتے ہوئے گاڑی سے اتارا۔ عنایہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے، مگر شہریار کی مضبوط گرفت نے اسے سہارا دیا۔ شہریار کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ میری بہو، میری بیٹی، خوش آمدید۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عنایہ کو گلے سے لگا لیا۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر مسکراہٹ کے ساتھ بہو کو سینے سے چمٹا لیا۔ عنایہ یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ شہریار کے والد نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، تم نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ آسان نہیں تھا، مگر ہمیں تم پر فخر ہے۔ افغن نے شرارتی انداز میں کہا، بھابھی، لگتا ہے آپ نے سیدھا ہیرو کے دل پر قبضہ کر لیا، ورنہ ہمارا بھائی اتنی جلدی شادی کے لیے راضی کہاں ہوتا؟ سب کے چہروں پر ہنسی پھیل گئی، مگر عنایہ کے لب خاموش تھے۔ وہ نظریں جھکارے بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، چلیں اندر۔ عنایہ نے ہلکی سی اس بات میں گردن ہلا دی۔ دروازے کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوئی، شہریار کی ماں نے نظر اتار کر دروازے کی رسم ادا کی۔ یہ گھر آج سے تمہارا ہے بیٹی، خوشیوں کے ساتھ بسنا۔
شہریار کے والد نے کمر پر ہاتھ رکھ کر فخر سے کہا، یہی ہمارا وارث ہے اور آج سے تمہارا شوہر، اس کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑی رہنا۔ انایا کے دل میں آنسوؤں کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب اس کے اپنے گھر والے تو نہیں تھے، مگر استقبال اور محبت اتنی خالص تھی کہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھائی اب تو بھابھی کو کمرہ دکھا دو، آج رات تو خاص ہے نا؟ افغن نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انایا کی طرف دیکھا۔ چلو، اور یوں وہ اسے آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرہ پھولوں اور خوشبو سے مہکا ہوا تھا اور دونوں کے بیچ خاموشی کی ایک نئی کہانی جنم لینے کو تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ خوشبوؤں اور پھولوں سے سجے اس کمرے میں انایا کی دھڑکنیں کسی طوفان کی طرح چل رہی تھیں۔ اس نے اچانک پلٹ کر شہریار ملک کا گریبان دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ وہ تقریباً چیخی۔ حسان کہاں ہے؟ وہ شادی کے لیے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو راضی تھا۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے نا؟ شہریار نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کوئی جواب نہ دیا، جیسے وہ اس کے غصے کو پورا نکلنے دینا چاہتا ہو۔ پھر آہستہ سے مسکرایا اور انایا کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا دیے۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی انایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ کیا مطلب؟ انایا کے لہجے میں تڑپ تھی۔ شہریار نے گہری سانس لی اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں اس سے صرف ایک بار ملا تھا، اسے کچھ پیسے آفر کیے اور اس نے لمحے بھر کو بھی نہیں سوچا، تمہیں چھوڑنے کے لیے فوراً مان گیا۔ انایا کے لب کانپ گئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی آواز روند گئی۔ شہریار نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کاش یہ جھوٹ ہوتا، مگر سچ یہی ہے۔ جس شخص پر تم نے اعتماد کیا تھا وہ تمہارے رشتے، تمہاری عزت، سب کو پیسوں کے عوض بیچنے پر راضی ہو گیا۔ انایا کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ تو کہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شہریار نے نرمی سے اس کے آنسو تھامنے کی کوشش کی، مگر انایا نے جھٹک دیا۔ محبت؟ شہریار نے تلخی سے کہا، محبت قربانی مانگتی ہے، سوداگری نہیں۔ تمہیں چاہنے والا اگر سچا ہوتا تو کسی قیمت پر تمہیں نہ چھوڑتا، مگر افسوس وہ اتنا نکما اور بیکار نکلا جتنا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ انایا دھڑام سے بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کا دل جیسے 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو۔ شہریار اس کے قریب آیا اور آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، انایا، یہ فیصلہ تقدیر نے کیا ہے۔ تمہارا نصیب اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں لکھا گیا تھا، اور آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں کمزور نہیں پڑنے دوں گا۔ انایا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر دل میں ابھی بھی ایک طوفان برپا تھا۔ رات گہری تھی۔ کمرے میں انایا کا رونا تھم نہ رہا تھا اور شہریار خاموشی سے لان میں نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے وہ لمحہ بھر کو اپنے بابا کے سامنے چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، بابا، آج آپ کو سب سچ بتانا ہے۔ بابا نے اسے غور سے دیکھا۔ بیٹا، میں سن رہا ہوں۔ شہریار نے نظریں زمین پر گاڑ لیں۔ میں نے حسان سے ملاقات کی تھی، نکاح سے 1 دن پہلے۔ میں جانتا تھا وہ انایا کے قابل نہیں، مگر یقین چاہتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے سیدھی بات رکھی۔ بابا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شہریار نے آہستہ آہستہ سارا منظر سنانا شروع کیا۔ ایک ہوٹل کے کونے میں 3 پیس سوٹ میں وہ بیٹھا تھا۔ سامنے سے ایک شخص آیا، روبدار مگر آنکھوں میں لالچ کی چمک چھپی ہوئی۔ جی، فلم سٹار صاحب، ایک شخص نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ کرسی پر بیٹھے شخص نے سیدھی بات کی، وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں رہے گی، تمہاری اور اس کی زندگی الگ ہے۔ سامنے والے نے بے پرواہی سے سگریٹ سلگایا اور ہنسا، محترم، وہ لڑکی میری منگیتر ہے، فیصلہ میرا ہوگا۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا اور جیب سے ایک چیک نکالا۔ یہ دیکھو، اتنی رقم شاید تم نے کبھی ایک ساتھ نہ دیکھی ہو، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ کیا تمہیں یہ پیسے نہیں چاہیے؟ مقابل کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر لالچ کی تیزی۔ اس نے چیک کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا، پھر سگریٹ کا کش لیا اور دھیرے سے ہنسا۔ اتنے پیسے؟ واہ باس، تمہارے لیے یہ بس ایک کھیل ہے؟ کرسی پر بیٹھے شخص کی نظریں سخت ہوئیں۔ کھیل نہیں، یہ اس لڑکی کی زندگی کا سوال ہے جس کے ساتھ تم صرف وقت ضائع کر رہے ہو۔ مقابل نے بے شرمی سے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو پیسے مل رہے ہیں، ویسے بھی اس سے شادی کر کے مجھے کیا حاصل ہونا تھا؟ تمہارا چیک زیادہ قیمتی ہے۔ سامنے والے شخص کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ کی ہو، مگر وہ خاموش رہا۔ اس شخص نے چیک جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اوکے ڈن،
कल की बारात कैंसिल। वो शख्स कुछ नोटों में अपनी मंगेतर का सौदा कर गया था, ये सोचे बना कि वो उस पर कितना इतबार करती है। शहरयार ने गहरी सांस लेकर बाबा की तरफ देखा। बाबा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इतना निकम्मा निकला कि बगैर बहस के फौरन मान गया। अब्बास साहब की आंखों में दुख और गुस्से की लहर उभर आई। कितना सस्ता इंसान निकला वो, जिसने अपनी होने वाली बीवी को पैसों में बेच दिया। शहरयार ने धीरे से कहा, बाबा, उसी दिन मेरा फैसला पक्का हो गया था कि अनाया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसकी इज्जत बचाने के लिए मुझे आगे आना ही था। बाबा ने आगे बढ़कर बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने सही किया। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि शहरयार मलिक सिर्फ एक अदाकार नहीं, एक असल हीरो है। दूर कमरे में अनाया खिड़की के पास खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। दिल में आंसुओं के साथ एक सवाल भी जागा, क्या वाकई उसका नसीब हमेशा से शहरयार के साथ लिखा था? कमरे की खामोशी में अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी उसके आंसुओं को चमका रही थी। दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, अगर शहरयार ना आता तो शायद मेरा निकाह हस्सान से हो जाता, शायद सब ठीक हो जाता। अनाया, थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, पीछे से शहरयार ने नर्म आवाज में कहा। वो रात भर से सोई नहीं थी। अनाया ने लम्हा भर को पलटकर उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा और शिकवा साफ झलक रहा था। आराम? तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? मेरी जिंदगी एक पल में बदल दी तुमने, और अब कह रहे हो आराम कर लो? वो भड़की। शहरयार खामोश रहा। उसके लहजे में कोई सफाई नहीं थी, सिर्फ बर्दाश्त। मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, उसने धीरे से कहा। सही? किसके लिए? मेरे लिए या अपने लिए? तुमने फैसला कर लिया कि कौन मेरे काबिल है और कौन नहीं। क्या मैं इतनी कमजोर थी कि मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक भी नहीं था? अनाया की आवाज़ बुलंद हो गई। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई अनाया। शहरयार ने लम्हा भर को आंखें बंद की, जैसे अपने जब्त को थाम रहा हो। इज्जत? या फिर तुमने एक खेल जीता है? तुम्हारे लिए ये सब हीरो बनने का मौका था, और मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा। अनाया ने कड़वी हंसी के साथ कहा। इस बार शहरयार के चेहरे पर हल्की सी तकलीफ उभरी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, शायद वक्त ही बताएगा कि मैं हीरो हूं या कसूरवार, लेकिन एक बात तय है, अब तुम मेरी बीवी हो, और मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता तुम्हारे जख्मों का मरहम बने, बोझ नहीं। अनाया ने निगाहें फेर लीं। ये रिश्ता मेरे लिए जंजीर है शहरयार। इस एक जुमले ने शहरयार के दिल को जैसे काट दिया, मगर उसने कुछ न कहा। वो सिर्फ कमरे से निकल गया और लॉन में खड़े होकर आसमान को देखने लगा। दिल में अहद था कि एक दिन अनाया उसी जंजीर को अपने सहारे के तौर पर मानेगी। अनाया ने आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। रात भर जागने की थकन के बावजूद उसने खुद को तैयार किया। शावर से निकलते ही उसके भीगे बालों से पानी के कतरे कंधों पर बिखर रहे थे। सफ़ेद हल्की सी शॉल ओढ़े वो ड्रेसिंग टेबल के करीब आई। शहरयार अब भी बेड पर लेटा हुआ था। चेहरे पर सुकून सा था, जैसे कई दिनों बाद नींद पूरी हुई हो। अनाया ने बाल संभालते हुए जरा तेज हाथ चलाए तो पानी के छींटे उड़कर सीधा शहरयार के चेहरे पर पड़ गए। वो हल्का सा चौंका, आंखें खोली और मुस्कुराते हुए आहिस्ता से बोला, मैं कब से ऐसे ही एक लम्हे का इंतजार कर रहा था कि आंख खुले और सबसे पहला मंजर तुम हो। वो प्यार भरी निगाहों से उसे तक रहा था। काश ये मंजर मेरे नसीब में ना होता। अनाया ने फौरन मुंह बनाया और तंजिया अंदाज में बोली। शहरयार के होंठों की मुस्कुराहट जरा मध्यम हुई, मगर वो खामोश रहा। तकिए पर सर रखे बस उसे देखता रहा। अनाया ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल झाड़ने शुरू किए। बालों की लटें उसके गालों पर बिखर रही थीं, मगर उसके अंदाज में सर्द महरी थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ कंघी की आवाज़ सुनाई देती रही। शहरयार के दिल में अरमानों का तूफान सर उठाने लगा, मगर उसने जब्त किया। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे जाने लगे। अनाया के कदम सुस्त थे, जैसे उसे ये सब बोझ लग रहा हो। सीढ़ियों से उतरते ही ड्राइंग रूम में शहरयार के वालदैन और अफगन नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। शहरयार की माँ खुशी से बोली, आहा, मेरी बहू, पहली सुबह कैसी रही? अनाया ने हल्की सी ज़बरदस्ती मुस्कुराहट की, लेकिन शहरयार के साथ बैठने से इनकार करके अलग कुर्सी पर जा बैठी। सब लम्हा भर को चौंक गए। भाई, लगता है भाभी को अभी भी आप पर एतमाद नहीं आया, अफगन ने हंसी छुपाते हुए कहा। अफगन, चुप करो, शहरयार ने बात बदलते हुए कहा, क्योंकि वो अनाया का मजीद मूड ख़राब नहीं कर सकता था। एतमाद तो वक्त से बनता है ना, और कुछ रिश्ते वक्त के बगैर कबूल नहीं होते। मगर अनाया ने साफ लहजे में कहा,
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہریار کے والدین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شہریار نے بس آنکھیں جھکا لیں۔ وہ جانتا تھا یہ سفر ابھی آسان نہیں ہونے والا۔ اتنے میں ندیم بھی آ گیا۔ تو میں چلتا ہوں، شام میں ملتے ہیں۔ شہریار اس کے ساتھ شوٹنگ کے لیے نکل گیا۔ شام کے وقت عنایہ کے بابا، دادا اور تائی وغیرہ شہریار کے گھر پہنچے۔ دسترخوان پر چائے اور لذیذ پکوان لگائے گئے۔ شہریار کے والد اور والدہ خود دروازے پر جا کر مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ عنایہ کے بابا نے شہریار کے والد سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ ہم پر آپ کے بیٹے کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے ہماری بیٹی کی عزت بچا لی، ورنہ آج ہم کس حال میں ہوتے، میں یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ شہریار کے والد کے چہرے پر فخر کی جھلک آئی۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو ہمارا فرض تھا بھائی، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور شہریار نے صرف اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور ہماری دوستی کا حق بھی ادا ہو گیا اس کی وجہ سے۔ کتنے سال بعد ہم مل رہے ہیں، ورنہ ہم ایک شہر میں ہوتے بھی انجان تھے۔ اسی لمحے سب کی نظریں عنایہ پر جا ٹھہریں۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے خاموش تھی۔ اس کو تائی نے پیار سے کہا، بیٹی، دیکھو کیسا نصیب ملا ہے تمہیں، سب کچھ عزت سے جڑ گیا، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایہ نے کپ میز پر رکھتے ہوئے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کی اور بولی، شکر؟ کس بات کا شکر؟ کہ میری زندگی میری مرضی کے بغیر بدل دی گئی، یا میرا نصیب زبردستی کسی اور کے حوالے کر دیا گیا؟ کمرے کا ماحول لمحہ بھر کو سناٹوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بابا کا چہرہ زرد پڑ گیا، دادا کے ہونٹ کپ کپانے لگے، اور شہریار کے والدین بھی چونک گئے۔ شہریار نے فوراً نرمی سے ٹوکا، عنایہ، مگر وہ رکنے والی نہ تھی۔ میں جانتی ہوں سب کہتے ہیں شہریار نے میری عزت بچائی ہے، لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ رشتہ چاہیے بھی یا نہیں؟ یہ سب میرے لیے بوجھ ہے، احسان نہیں۔ اس کے الفاظ نے سب کو خاموش کر دیا۔ شہریار کے بابا نے گہری سانس لیتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی، اور عنایہ کے گھر والوں نے نظریں جھکا لیں۔ سب کے دل پر ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ شہریار خاموشی سے عنایہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی پرچھائیاں تھیں، مگر لبوں پر اب بھی صبر کی خاموشی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ ابھی لمبی ہے، اور اسے ہی جیتنی ہے، کیونکہ عنایہ اس سے بدظن تھی۔ عنایہ سب کے سامنے بات کر کے اچانک وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے قدم بھاری مگر تیز تھے۔ وہ کمرے میں آ کر دروازہ زور سے بند کر کے سانس لینے لگی۔ دل جیسے بھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ شہریار اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود سختی جھلک رہی تھی۔ عنایہ نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ عنایہ، اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ وہ خاموش رہی، جیسے سنی ہی نہ ہو۔ اچانک شہریار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ عنایہ چونک گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے دیوار سے ٹکرا کر پن کر چکا تھا۔ دونوں کے بیچ صرف سانسوں کی تیزی رہ گئی۔ یہ رویہ تمہارا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، شہریار نے سخت مگر دھیمی آواز میں کہا۔ عنایہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑو مجھے، مگر شہریار کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ میری بات غور سے سنو، میں نے جو بھی کیا وہ صرف تمہارے لیے کیا۔ اس پر اگر غصہ کرنا ہے تو مجھ پر کرو۔ اس کی نظریں جل رہی تھیں۔ لیکن میرے گھر والوں کے سامنے یا اپنے والدین کو شرمندہ کر کے نہیں۔ عنایہ کے لب کانپ گئے۔ وہ پہلی بار شہریار کی آنکھوں میں اتنی شدت دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف اور انجانا سا احساس ابھر آیا۔ شہریار نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں اور پھر ہلکی مگر کٹیلی آواز میں کہا، میں زندگی میں بہت کچھ برداشت کر سکتا ہوں عنایہ، تمہاری خاموشی بھی، تمہاری ناراضگی بھی، لیکن میرے گھر والوں کے سامنے تمہاری یہ بے ادبی نہیں۔ یہ حد تم کبھی عبور مت کرنا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اب اگر کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہو، باقی سب کا احترام تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ عنایہ دیوار کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ سانسیں بوجھل تھیں، دل جیسے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ شہریار خاموشی سے پلٹ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ کے اندر عجیب سی بے چینی گونجنے لگی۔ وہ پتہ نہیں کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ شہریار کہیں نکل گیا تھا۔ عنایہ اکیلی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، بالکل خاموش۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ ناشتے کی میز پر شہریار کی ماں نے بڑے پیار سے اسے ساتھ بٹھانا چاہا، مگر وہ خاموشی سے نہ کھانے کا بہانہ کر کے کمرے میں واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد افغن ہنستے ہوئے اندر آیا۔ بھابھی، بھائی کے بغیر آپ کا موڈ بالکل زیرو لگ رہا ہے۔ عنایہ نے غصے سے اسے گھورا۔ مجھے فضول باتیں مت سناؤ افغن۔
وہ ہنس پڑا۔ واہ، غصہ بھی اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے آپ پر۔ لیکن سن لیں، بھائی آپ کو بہت مانتے ہیں، اتنا تو میں نے کبھی ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ انایا کچھ بول نہ سکی، دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ ابھر آئی۔ افغن نے خاموشی سے ٹی وی پر شہریار کی ایک فلم لگا دی اور بیٹھ گیا۔ یہ کیا، یہ اتنا چپکتا ہے ہیروئن سے؟ ایک سین کو دیکھتے انایا کو بہت برا لگا۔ پہلے تو وہ ایسے فیل کروا رہی تھی جیسے یہ وہ دیکھ نہیں رہی، پھر تجسس کے مارے دیکھنے لگی۔ بھابھی، مجھے لگتا آپ کو بھائی کی لگام کھینچ لینی چاہیے۔ افغن کی بات پر وہ سٹپٹا گئیں۔ مجھے کوئی مطلب نہیں ان سے، اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئیں، پر دل میں جلن ضرور تھی۔ رات کو جب شہریار شوٹنگ سے واپس آیا تو انایا کا منہ بنا ہوا تھا۔ ایک عورت نے شوہر کو زہر دے دیا، وہ اچانک بولی تو شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ اس کا شوہر فلم میں ہیروئن کے قریب رہا تھا۔ وہ ایسے بولی تو شہریار ہنس دیا، یعنی وہ جیلس تھی۔ تم نے میری کون سی فلم دیکھ لی؟ وہ اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ کوئی نہیں، میں ایک خبر سنا رہی تھی بس۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ ویسے حسان نے مجھے بیچ دیا اور تم نے خرید لیا، اس لیے تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آخر میں وہ کڑوی بات کرتے سونے لیٹ گئی تھیں۔ شہریار پھر بھی اس کے ساتھ اسے اپنے حصار میں لے کر لیٹا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، پر انایا کا رویہ ایسا ہی تھا، لیکن کچھ چیزوں میں شہریار ملک کی ہی چلتی تھی۔ انایا ہلکے قدموں سے چلتی ہوئی پودوں کے قریب جا کر رکی، جھاڑیوں کو دیکھنے لگیں۔ اس کے کپڑوں کا پلو ہلکی ہوا کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ اچانک اس کا قدم پھسلا، آہ! ایک ہلکی چیخ نکلی، اور اگلے لمحے وہ سنبھلنے سے پہلے ہی سیدھی شہریار کی باہوں میں تھی۔ شہریار نے گھبرا کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ انایا، تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور بے چینی صاف چھلک رہی تھی۔ انایا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ پہلی بار اس نے اتنے قریب سے شہریار کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خلوص، فکر اور بے انتہا شدت جھلک رہی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے بے قابو سی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہچکچاتے ہوئے کہا، اور شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے پاؤں میں تیز سا درد اٹھا اور وہ دوبارہ ہلکی سی کرہ کے ساتھ لڑکھڑا گئی۔ انایا، شہریار نے فوراً اسے سہارا دیا اور جھک کر اس کا پاؤں تھاما۔ تمہارے پیر میں مونچھ آ گئی ہے۔ اس کے چہرے پر فکر اور نرمی کی ملی جلی جھلک تھی۔ انایا نے شرمندگی سے نظریں چرا لیں۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا درد ہے۔ شہریار نے ہلکی سنجیدگی کے ساتھ اسے گھورا۔ خاموش رہو، ابھی چلنے کی کوشش مت کرو۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ انایا چونک کر اس کے سینے سے لگی۔ شہریار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے زمین پر اتاریں، میں خود چل سکتی ہوں۔ شہریار نے اس کے کان کے قریب ہلکی اور بھاری آواز میں کہا، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے الفاظ انایا کے دل میں تیر کی طرح اترے۔ وہ کچھ بول نہ پائی، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ شہریار کی کندھے پر سر رکھے وہ بس خاموش رہی۔ وہ اسے آہستگی سے کمرے میں لے آیا، صوفے پر بٹھایا اور نرمی سے اس کے پاؤں کے نیچے تکیا رکھ دیا۔ پھر فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاؤں پر مرہم لگانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس نرم تھا، مگر اس کی آنکھوں میں فکر کی شدت انایا کو بے چین کیے جا رہی تھی۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو… شہریار نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیونکہ تم میرے لیے قیمتی ہو، اتنی قیمتی کہ تمہارا ایک لمحے کا درد بھی مجھے برداشت نہیں۔ انایا کی آنکھیں لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں الجھ گئیں۔ وہ دل سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی زبردستی نہیں، بس خالص محبت تھی۔ انایا نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں عجیب سی گہری حرارت اتر گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر کے سبھی لوگ اسے دیکھ کر گئے تھے۔ انایا صوفے پر نیم دراز تھی، مگر پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ شہریار اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، انایا، زیادہ حرکت مت کرو، پٹی ڈھیلی ہو جائے گی، آرام کرنے کی کوشش کرو۔ انایا نے بے بس انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ نیند نہیں آ رہی، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ شہریار نے ایک پل اسے دیکھا، پھر جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ انایا کے بال بکھر کر اس کے رخسال پر آ گئے تھے۔ شہریار نے بے اختیار انگلیوں کی پوروں سے ان بالوں کو آہستگی سے ہٹایا اور سنوارتے ہوئے پیچھے کر دیا۔ انایا نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اسے اتنی قریب دیکھ کر یکدم گھبرا سی گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
شہریار نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تمہارے بال بہت ضدی ہیں، بار بار چہرے پر آ جاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں بے چینی ہو۔ شہریار نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر دھیرے سے اس کے بال سلجھائے۔ اس کے لمس میں اتنی نرمی اور خیال تھا کہ عنایا کے لبوں پر انجانے میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب بہتر لگ رہا ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ عنایا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی۔ شہریار نے اسے کمبل اڑا دیا اور دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب سو جاؤ، میں یہیں ہوں، جب تک تمہیں سکون کی نیند نہ آ جائے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ عنایا نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی تھی۔ شاید برسوں بعد اسے یہ احساس ہوا تھا کہ کوئی ہے جو اس کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر درد کا خیال اپنی جان سے بھی بڑھ کر رکھتا ہے۔ صبح اس کی نظر سب سے پہلے شہریار پر پڑی۔ وہ صوفے کے کنارے پر بیٹھا تھا، جھک کر اس کے پاؤں کے قریب ہاتھ رکھے سو گیا تھا۔ رات بھر وہ شاید اسی طرح اس کا پہرا دیتا رہا تھا۔ اس کی پلکوں کے نیچے تھکن کی لکیر تھی، مگر چہرے پر سکون تھا، جیسے اس نے سب کچھ پا لیا ہو۔ عنایا نے پہلی بار اسے بغیر کسی ضد یا غصے کے غور سے دیکھا۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سا نرم احساس جاگا۔ یہ شخص واقعی میری فکر کرتا ہے۔ عنایا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دھیرے سے بولی، شہریار۔ شہریار چونک کر جاگا۔ اس نے فوراً سیدھا ہو کر پوچھا، عنایا تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ دیکھو پٹی ڈھیلی تو نہیں ہوئی؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ اور فکر تھی۔ عنایا نے نظریں جھکائیں۔ آپ نے رات کو بالکل نیند نہیں کی؟ شہریار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نیند وہ تو تبھی آتی جب مجھے یقین ہو جاتا کہ تمہیں سکون ہے۔ شہریار نے دھیرے سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، عنایا میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بوجھ لگ رہا ہے، لیکن میرا یقین کرو، میں صرف تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں، چاہے وہ جسمانی ہو یا دل کی۔ عنایا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ مدھم آواز میں بولی، آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا میں سمجھتی تھی۔ شہریار چونک کر مسکرایا۔ بس اتنا ہی؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ عنایا نے نظریں چرائیں اور کہا، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اس دن شام کے وقت ندیم شہریار کے پاس آیا۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک بھاری سا راز کھول دیا۔ عنایا بھابھی کو تو شاید اب تک نہیں پتا، لیکن تمہیں تو سچ بتانا ہی چاہیے۔ حسان وہ نہیں تھا جو سب سمجھتے تھے۔ اس کی ایک لڑکی کے ساتھ پرانی دوستی تھی، بلکہ یوں کہو کہ تعلق تھا، اور وہ صاف کہتا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ تعلق نہیں توڑے گا۔ شہریار نے نظریں جھکائیں۔ میں جانتا تھا ندیم، لیکن عنایا کو یہ بتانا آسان نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل مزید ٹوٹے۔ ندیم نے سنجیدگی سے کہا، کبھی نہ کبھی سچ سامنے آنا ضروری ہے، ورنہ وہ تمہیں ہمیشہ قصوروار سمجھے گی۔ عنایا جو کمرے کے باہر سے پانی لینے آئی تھی، یہ سب سن کر ٹھٹک گئی۔ اس کے قدم جیسے زمین سے چڑ گئے، دل کے اندر بھونچال سا آ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے اندر آئی۔ کیا یہ سب سچ ہے شہریار؟ شہریار نے چونک کر اسے دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی رہی، پھر دھیرے سے بولا، ہاں عنایا، یہ سب سچ ہے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، بس اتنا چاہتا تھا کہ تم بچ جاؤ اس دھوکے سے جس کا شکار تمہارا دل ہو سکتا تھا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، دل جیسے ایک لمحے میں بوجھل ہو گیا۔ تو مطلب وہ سب کچھ ایک دھوکا تھا اور میں تمہیں ہی قصوروار سمجھتی رہی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شہریار ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے آہستگی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ عنایا، تمہارے شکوے بالکل بجا تھے، تمہارا دل دکھا، تمہیں لگا تمہاری مرضی چھین لی گئی، لیکن میرا یقین کرو، جو بھی کیا صرف تمہیں بچانے کے لیے کیا۔ عنایا نے تھکے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں وہی پرانا سکون اور خلوص چھلک رہا تھا۔ وہ شخص جو رات بھر اس کا خیال کرتا رہا، جو اس کے ہر درد کو اپنی پریشانی سمجھتا تھا، کیا وہ واقعی برا ہو سکتا تھا؟ عنایا نے دھیرے سے کہا، شاید میں نے تمہیں کبھی صحیح طرح سمجھا ہی نہیں۔ شہریار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اب سمجھنے کی کوشش کرو گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عنایا نے ایک پل سوچا، پھر دھیرے سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ میرے لیے زنجیر نہ رہے بلکہ سہارا بن جائے۔ شہریار کا دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور قریب آ کر بولا،
انایا، تم نے مجھے دل سے قبول کر لیا ہے، یہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ عنایا آہستہ آہستہ شہریار کے گھر والوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب وہ شکر کرتی تھی کہ اس کا نصیب شہریار ملک تھا۔